السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ تو کل جو ہم نے پڑھا تھا اس پر آپ نے مزید کچھ غور و فکر کیا؟ کوئی بات ذہن میں آئی؟ کسی موقع پر کچھ یاد آیا؟ کوئی استغفار کی، توبہ کی؟ اس مناسبت سے سعدیہ نے ایک پوئم لکھی تھی، وہ کلاس میں شاید انہوں نے پڑھا تھا، وہ جو آیت کل سورۃ الزمر کی تھی، تو آپ پوئم سنانا چاہ رہی تھے، آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I wrote a poem based on my reflection of ayah 53 and 54 of Surah Zumar. And yesterday in Ustaz's class, I felt like everything about my poem related to what we were talking about tawbah and how shaitan makes you feel like you're not worthy of forgiveness. Despairing of Allah's mercy. Anas ibn Malik reported, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, all children of Adam are sinners, and the best of sinners are those who repent. I messed up. Now what? Try again, stay stronger this time, I tell myself. I did it again. I fell weak. Get a hold of yourself. You're better than that, I try to remember. Third time is a charm. I'm not strong enough. There's no hope for me now. I give up. I give up, not realizing that my defeat means his victory. This is what he wanted all along. And by he, I mean the accursed shaitan. This was his promise to Allah, and so he stood firm. His promise to take with him the children of Adam into the depths of hell. And as for me, I fell weak, not remembering the promise I made to my Lord. When I've lost all hope, when shaitan has made me believe that I'm good for nothing, when he whispers, reminding me of my sins, not letting me forget them, holding me back from advancing, from moving on, in that moment I hear the beautiful words of my Lord, touching my soul, awakening my heart. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Say, O my servants who have transgressed against themselves by sinning, do not despair of the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. Indeed, it is He who is the forgiving, the merciful. And return in repentance to your Lord and submit to Him before the punishment comes to you. Then you will not be helped. Ayah 53-54 Surah Zumar. Eyes overflowing with tears and a strong determination in my heart, I repeat, Rabbighfirli, Rabbighfirli, my Lord forgive me, my Lord forgive me. I cut out all doubt of the mercy of my Lord. I close my ears to the words of shaitan that have always led me down the road of despair. My Rabb is telling me to turn in repentance towards Him. And so I fall before Him, regretting and seeking forgiveness for every one of my sins. Half my heart full of fear for the day I will be made to stand before my Lord. And the remaining half overcome by hope. Hope for forgiveness, hope for mercy, and hope for paradise. My Rabb is telling me to submit myself towards Him. And so I fall before Him, promising to follow the beautiful submission of our beloved Ibrahim alayhi salam. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. When his Lord said to him, submit, he said, I have submitted to the Lord of the worlds. I make a promise to keep pushing forward. I make a promise to pull myself up after every fall. I make a promise to keep turning in repentance to my Rabb. I make a promise to let my promise stay stronger than the promise of the accursed shaitan. As the light of hope shines into my heart, the darkness of despair has no room left. The doubts replaced with conviction,
denial replaced with belief, attraction towards the sin replaced with hatred for it, despair finally replaced with hope. Today, I recognize my Rabb, and so today I promise to submit my life before Him, to strive towards His pleasure, towards His mercy, towards His forgiveness, towards His Jannah. Today I took back control of my life from the accursed shaitan. The Prophet ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala said, I am as my servant thinks I am. I am with him when he mentions me. If he mentions me to himself, I mention him to myself. And if he mentions me in an assembly, I mention him in an assembly greater than that. If he draws to me a hand's length, I draw near to him an arm's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed. Bukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. آپ میں سے کسی نے عربی ریپیٹ کی گھر جا کر؟ کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ کوئی ایک پیراگراف پڑھیے. پڑھیے، شروع سے پڑھنا شروع کیجیے. أيها المقصر متى تتوب المقدمة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى. أما بعد، فإن التوبة إلى الله تعالى نور يتلألأ وسط ظلام المعصية الحالك، وبريق يلوح في الأفق فيغري العصاة بالرجوع إلى ربهم ويزين لهم الكف عن العصيان. وما زالت التوبة تنادي العصاة والمقصرين أن هلموا إلى بارئكم، أقبلوا على ربكم، فإن رحمته واسعة وفضله عظيم، وفرحه بالتائبين ليس له منتهى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيا أيها العاصي تب إلى ربك وابكِ على خطيئتك، ويا أيها المقصر تب إلى ربك من تقصيرك واسأله العفو والغفران، ويا أيها المطيع تب إلى ربك من رؤيتك لطاعتك وإذلالك بعملك وغفلتك عن عيوبك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الصفحات أخي المسلم الموفق قطوف مختار وثمار يانعة في فضل التوبة وأحكامها وثمراتها وبعد قصص التائبين. نسأل الله تعالى أن يكون عونا لكل مسلم على سلوك طريق التوبة، إنه خير مسؤول وهو نعم المولى ونعم النصير. جزاک اللہ خیر. جب لیکچر ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے پھر ڈائریکٹ عربی سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو عربی کتابیں پڑھنی آئیں. آگے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعم التوبة اخي الحبيب، الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، فالدنيا ليست وطنا ولا مقرا بل هي معبر وممر، ولا ينتهي السفر إلا بالقدوم على الله، فمن أحسن في سفره كوفئ بالنعيم المقيم في الجنة، ومن أساء في سفره جوزئ بالعذاب الأليم في جهنم. فالسعيد من تأهب لهذا السفر واستعد له واتخذ له زادا من التقوى والعمل الصالح، والشقي من ضيع عمره في الغفلة والمعصية فكان قدومه على ربه قدوم العصاة والمذنبين والمجرمين. والعبد في سفره إلى الله لا بد أن يقع منه ما لا يحمد من الأقوال والأفعال، لأن الإنسان غير معصوم وهو دائم النسيان والغفلة. ولما كانت المعاصي سبب سخط الله على العبد وإنزال العقوبة به، لم يترك الله عز وجل عباده أسرا للمعصية وعرضة للحيرة والقلق، بل انعم عليهم بنعمة عظمى ومن عليهم بمنة كبرى، وهي ان فتح لهم باب التوبة والإنابة، ولولا ان وفق الله عباده الى التوبة وانعم عليهم بقبولها
لوقع العباد في حرج شديد وأصابهم اليأس من المغفرة وقصرت هممهم عن طلب القرب من ربهم وانقطع رجاؤهم من العفو والصفح والمسامحة. یہ مسامحہ نہیں ہے، باب مفعلہ پر مسامحہ ہے. توبہ کے انعامات. میرے پیارے بھائی، جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں. دنیا نہ تو وطن ہے اور نہ ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، بلکہ یہ ایک پل اور گزرگاہ ہے. یہ سفر اللہ تعالی کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے، یعنی موت پر. تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز اختیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز اختیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. پس خوش نصیب وہ ہے جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے تقوی اور نیک عمل سے سامان سفر لے لیا، اور بد نصیب وہ ہے جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا، تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرم لوگوں کا سا جانا ہوگا. اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے اقوال اور افعال سرزد ہوں گے جو قابل تعریف نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے اور وہ ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑنے والا ہے. اور جبکہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں، تو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ کھول دیا ہے. اور اگر اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور اس کو قبول کر کے ان پر انعام نہ فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے اور ان کو مغفرت سے مایوسی لاحق ہو جاتی، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی ہمتیں قاصر رہ جاتی، اور عفو درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی. ٹھیک ہے، یہ ہے مفہوم. اب ہم لفظی معنی دیکھیں گے. نعم التوبہ، توبہ کی نعمت یا توبہ کے انعامات، یعنی توبہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر، فضل ہے اس کا کہ اس نے یہ دروازہ کھولا ہے، مشکلات سے نکلنے کا یہ راستہ بنایا ہے. کیونکہ گناہ انسان کے لیے مصیبتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور انسان جب ان مشکلات میں گھر جاتا ہے تو سخت پریشانی اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے، لوٹ کر جانے کا، پلٹ کر آنے کا، توبہ کرنے کا. تو اس لیے اس کو انعام یا نعمت کہا گیا ہے. اخی الحبیب، اخی میرے بھائی، الحبیب پیارے، عزیز. اب یہ ریڈر کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا. ایک داعی، ایک معلم، ایک مبلغ کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلائے. اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں صرف سختی سے کام لے رہے ہیں، جیسے عموماً مائیں کرتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکیاں اور تانے اور بیڈ لکس، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے اور ماں کے بیچ میں ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. جس کی بھی آپ نے اصلاح کرنی ہے پہلے اسے اعتماد دیں، کانفیڈنس دیں، ٹرسٹ دیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ چاہتے ہیں. اور جب دوسرے کو یہ یقین آ جائے کہ آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اگلا قدم؟ وہ اس کی بات مان لے گا، وہ اس کی بات سنے گا. بہت دفعہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے یا لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری بات نہیں سنتے لوگ. یہ شکایت ہوتی ہے آپ کو لوگوں سے، میری کوئی بات نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ کبھی اس پہ سوچا آپ نے کہ میری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیوں نہیں لوگ اس پہ توجہ کرتے؟ کیوں نہیں کان دھرتے؟ خصوصاً ماں باپ کو یا معلمین کو یا بڑوں کو یا مبلغین کو، عوام الناس سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ
لوگ بہت خراب ہیں، اور پھر الٹا لوگوں کو ہی بلیم کرتے ہیں کہ لوگ بہت خراب ہیں اس لیے وہ بات نہیں سنتے. یہ نہیں سوچتے کہ غلطی ہمارے اندر ہے. اور وہ کیا غلطی ہے؟ محبت کا نہ ہونا، خیر خواہی کا نہ ہونا، دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ ہونا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تبلیغ اور وہ لیکچرز اور وہ باتیں جو ہیں وہ سب بیکار جاتی ہیں. اب 100 باتیں کسی کو سنائے، لیکن اگر اس کو یہ یقین نہیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو آپ کی کوئی بات نہیں سنے گی. تو یہ اصول یاد رکھیں گے کہ جب کسی کو نصیحت کرنی ہے، جب واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی برائی سے بچ جائے، تکلیف سے نکل آئے، جہنم سے بچ جائے، تو اس پر اعتراض کرنے کی بجائے اس کو اعتماد دے کر اس کا دل جیتے اور اسے خیرخواہی سے اس رستے کی طرف لائیں. پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اچھی نصیحت، خوبصورت نصیحت، بہترین بات، محبت کی بات. لوگوں کو محبت چاہیے، لوگوں کو لیکچرز نہیں چاہیے، نصیحتیں نہیں بہت چاہیے، ان کو محبت چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ہے دینے کو محبت، تو پھر آپ صرف محبت نہیں بہت کچھ دے سکتے ہیں ان کو جو ان کے لیے سراسر بھلائی ہے. اور اگر آپ کے پاس محبت نہیں دینے کو، یعنی اگر استاد کے پاس، ماں کے پاس، ماں باپ دونوں کے پاس، مبلغ معلم کے پاس محبت نہیں دینے کو، تو پھر وہ اس انسانوں کی تربیت کا کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے. تو اپنے آپ کو کھنگالیں کہ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ وہ توبہ کر لے تو نفرت سے دیکھیں گے اس کی طرف. توبہ وہی کرے گا نا جس نے غلطی کی ہوگی، اسی کو کرنے کی ضرورت ہے نا. ویسے تو سبھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے، بڑی غلطی ہو جاتی ہے. وہ ہوتا بھی ہمارا عزیز ہے، پیارا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ توبہ کر لے، ہم چاہتے ہیں وہ گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آئے، لیکن جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب ایک شخص جو کسی گڑھے میں گرا ہوا ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں دیں گے باہر نکلنے کے لیے تو وہ اور گرے گا، وہ آدھا چڑھے گا اور پھر دھڑام سے واپس گرے گا، پھر پھسل جائے گا، وہ باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ آپ کے نکالنے کا طریقہ ٹھیک نہیں. بعض وقت پانی میں کچھ گر جاتا ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی گر جاتی، وہ بھی پکڑنی مشکل ہو جاتی ہے جب تک طریقہ ٹھیک نہ ہو. اور جس کو طریقہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چمچ پانی کے اندر رکھتا ہے، وہ چونٹی اس پہ چڑھ جاتی ہے، اس نے نکلنا ہے نا، چڑھنا ہے، وہ بھی گری ہوئی ہے مصیبت میں، اس کو بھی باہر آنا ہے. تو آپ بس تھوڑا سا رکھیں اور وہ باہر آ جائے گی. اور اگر آپ چونٹی کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ بیچاری ہاتھ میں نہیں آئے گی، وہ کہے گی ایک بلا میں تو ایک اور آ رہی، تو بھاگے گی آگے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ توبہ کر لیں تو سب سے پہلے ان کو محبت دیں. اخی الحبیب، کس کو کہہ رہا ہے؟ اخی الحبیب متا تتوبو، تم کب توبہ کرو گی؟ مقصر کو کہہ رہا ہے، ایھا المقصر، اس کو اب کہہ رہا ہے اخی الحبیب. الناس منذ خلقوا، الناس لوگ، منذ جب سے، حروف جا رہا ہے نا، منذ مزخلا، منذ جب سے، خلقوا پیدا کیے گئے، لم یزالوا ہمیشہ رہے ہیں، مسافرین سفر کرنے والے، ہمیشہ سے سفر کر رہے ہیں، یعنی آخرت کا سفر کر رہے ہیں. جس دن سے دنیا میں آئے ہیں اس دن سے واپسی کا سفر شروع ہے. ایک ایک دن واپسی کا سفر ہے، جا رہے ہیں ہم واپس، رک نہیں سکتی یہ گاڑی، نان سٹاپ ٹرین ہے جس پہ ہم چڑھے ہوئے ہیں، اور اس نے ادھر ہی ہمیں جا کے اتارنا ہے جہاں ہماری موت ہے. فالدنیا لیست وطنا، دنیا وطن نہیں، ولا مقرن اور نہ قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، قرارگاہ، رہنے کی جگہ نہیں. بل ہی بلکہ وہ معبرن پل ہے، عبور سے، عبور کرتے نا، معبرن پل ہے، وہ ممرن اور گزرگاہ ہے، مرور سے. ولا ينتهي السفر اور نہیں ختم ہوتا سفر، الا مگر بالقدوم علی اللہ، اللہ کی طرف آنے پر. قدوم ہوتا ہے آنا،
قادم سے قدم آگے بڑھانا. فمن احسن فی سفرہ، تو جس نے اچھا کیا اپنے سفر میں، جس نے اپنے سفر میں اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے، کوفئ، بدلہ دیا گیا، بالنعیم المقیم، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے. مراد بدلہ دیا جائے گا ماضی میں ہے لیکن مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب پکی بات ہوتی کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کو بدلہ دیا جائے گا نعمتوں کی شکل میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں جنت میں. ومن اساء فی سفرہ، اور جس نے برا کیا اپنے سفر میں، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے غلط کام کیے، جوزئ بالعذاب العلیم، وہ بدلہ دیا جائے گا دردناک عذاب کے ساتھ، فی جہنم، جہنم میں. جوزئ جزا سے ہے. فالسعید، تو خوش قسمت، لکی، من وہ ہے جس نے تأہب، تیاری کی، کمر بستہ ہوا، لہذا السفر، اس سفر کے لیے، جو اس سفر کے لیے کمر بستہ رہا، واستعد لہ، اور اس کے لیے تیاری کی، واتخذ لہ زادا من التقوی، اور لے لیا اپنے لیے زاد راہ. زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ سفر کا سامان. من التقوی والعمل، تقوی اور عمل، الصالح، نیک سے، نیک عمل اور تقوی سے اس نے زاد راہ لیا. والشقی، اور بدبخت ہے وہ، من جس نے ضیع، ضائع کر دی، امورہ، اپنی عمر، فی الغفلۃ والمعصیۃ، غفلت اور معصیت میں، نافرمانی میں. فکان قدومہ، تو ہوگی اس کی آمد، قدوم آمد یعنی واپسی مراد ہے، علی ربہ، اپنے رب پر، قدوم العصاۃ، واپسی یا آنا نافرمانوں کا، عصاۃ عاصی کی جمع ہے، جیسے ہادی کی جمع ہدات. والمذنبین، اور گناہگاروں کی، والمجرمین، اور مجرموں کی. جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر دیا تو اس کا اپنے رب کے پاس واپس آنا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرم لوگوں کا ساتھ جانا ہوگا. تو اس پیراگراف میں بیسیکلی وہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ کیا ہے؟ ایک گزرگاہ ہے. ہم سب سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، اور ہمارے پاس ہمارا سفر کب ختم ہوگا؟ موت پر. تو موت کے بعد جو کچھ پیش آنا ہے اس کے لیے ہمیں بہت سا صادرات چاہیے، سامان چاہیے. تو وہ اس سامان میں تقوی اور نیک اعمال چاہیے. وہ ہوں گے تو وہاں کام آئے گا، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا. والعبد فی سفرہ الی اللہ، اور بندہ اپنے سفر میں اللہ کی طرف، لا بد ان یقع منہ، کوئی چارہ نہیں اس کے سوا کہ واقع ہو اس سے، ما لا یحمد، جو نہیں پسندیدہ، نہیں تعریف کی جاتی، من الاقوال، باتوں میں سے، والافعال، اور کاموں میں سے. لأن الانسان، کیونکہ انسان غیر معصوم، غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے. وہوا، اور وہ، دائم، ہمیشہ، النسیان، بھولنے والا ہے، ہمیشہ بھولنے والا ہے، والغفلت، اور غفلت میں پڑنے والا ہے. یعنی یہ لازم ہے کہ اس سفر میں ہر انسان سے کچھ غلطیاں ہوں، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے، غافل ہونے والا ہے. ہم سب کو نیند آ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ نیند صرف جسمانی نیند نہیں ہوتی بلکہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. ہم گناہوں کو نیکی سمجھ کے کر جاتے ہیں، کبھی ضد میں کر جاتے ہیں، کبھی بھول کے کر جاتے ہیں. تو ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں. اس وجہ سے غلطیاں تو ہوں گی. کہنا کیا چاہتے ہیں کہ غلطیاں ہوں گی. اس سے ایک اصول بنا لیجیے اپنی زندگی میں کہ مجھ سے بھی غلطی ہوگی اور میرے سامنے والے سے بھی ہوگی، ہر ایک سے ہوگی. ہم سب بھولنے والے، ہم سب غفلت کا شکار ہونے والے ہیں، ہم سب سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں. نہ کسی کو پرفیکٹ سمجھے اور نہ خود کو پرفیکٹ سمجھے. مشکل پتہ کیا ہوتی ہے لوگوں سے معاملہ کرنے میں؟ جب ہم ان کو پرفیکٹ سمجھ کے معاملہ کرنے لگتے ہیں. مثلا شادی ہوتی ہے تو لڑکی جس کے ساتھ جاتی ہے، یعنی ہسبینڈ کے ساتھ، کیا سمجھ کے جاتی کہ وہ کیا ہوگا؟ پرفیکٹ ہوگا، اس میں تو کوئی غلطی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اس کو آئیڈیلائز کرتی.
اس سے محبت کرتی ہے، اس سے بہت سی ایکسپیکٹیشن رکھتی. عام طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد ایک توقع کا گلا گھونٹنے لگتا ہے، ایک کے بعد ایک ایکسپیکٹیشن ختم ہونے لگتی ہے، ٹوٹنے لگتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق. اور طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مسائل شروع ہوتے ہیں جو اللہ کسی کو نہ دکھائے، جو زندگی کا سب سے کٹھن اور مشکل مرحلہ بن جاتا ہے. شاید ایک بری سے بری شادی میں بھی وہ مسائل نہ ہو جو طلاق کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بچے بھی ہوں. انسان سمجھتا ہے کہ شادی توڑ کے طلاق لے کے وہ ان چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل سے باہر نکل آئے گا کہ جو ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں، تھوڑے یا زیادہ. چھوٹے مسائل سے نکل کر بڑے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے. اور یہ تو طلاق اور یہ شادی تو یہ بڑی چیزیں ہیں. کسی کے ساتھ بھی رہنا ہو، ماں باپ کے ساتھ ہی کیوں نہ رہنا ہو، وہ بھی ہماری ساری توقعات پہ پورے نہیں اتر سکتے، کیونکہ ہیومن بینگز ہیں، ان کی ویکنیسز ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں. ہمارے دوست، ہم اس کو دوست بنائیں گے، اس میں غلطیاں دیکھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے روٹھیں گے، اس سے ناراض ہوں گے، اس کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کہیں بھی ساری زندگی سیٹسفائی نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں. تو نہ پرفیکٹ بننے کی کوشش کریں، نہ پرفیکشنسٹ کہلائیں، نہ کسی کو پرفیکٹ سمجھیں، اور نہ کسی سے پرفیکٹ ہونے کی توقع رکھیں. سب غلطیاں کریں گے. جب کوئی غلطی کر بیٹھے، جیسے بچہ ہی ہے مثلاً یا شاگرد، تو کیا سوچ کے ٹھنڈے رہے، یہ تو ہونا ہی تھا، میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ اس سے متوقع تھا، کیونکہ یہ ہیومن بینگ، یہ عمر کے اس حصے میں ہر حصے کی الگ غلطیاں ہوتی ہیں. جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اور طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. وہ چیزیں گراتے ہیں، توڑتے ہیں، دراز کھولتے ہیں، چیزیں باہر پھینک دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، گند مچاتے ہیں، گھر میں زندگی حرام کر دیتے ہیں ماں کی. وہ اور قسم کی مصیبت کھڑی کرتے ہیں. اور اگر کوئی ماں کہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے، وہ کیا کر رہے، تو وہ خود اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ ہونا ہی تھا، یہ ہوگا، یہ بچہ ہے، یہ اگر ایسا نہیں کرے تو بچہ ہی نہیں. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ٹین ایج میں آتے ہیں، پھر وہ اور طرح کے مسائل کھڑے کرتے ہیں. تو اس وقت ہر وقت فرسٹریشن کا شکار رہنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ یہ تو ہوگا. جب کوئی ماں کہتی ہے نا میرا بچہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، تو میں کہتی ہوں اس کی ایج کیا ہے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ کس ایج میں کیا مسائل ہوتے ہیں. پھر شادی نہیں ہوتی، اس کے مسائل ہیں، پھر شادی ہو جاتی، پھر اس کے مسائل ہیں، پھر ان بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے مسائل ہیں، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر ان کے مسائل ہیں. پھر تو یہ ساری زندگی تو مسائل سے بھری ہوئی ہے. تو ان سے ڈیل کرنے کے لیے ٹھنڈا رہنے کی ضرورت ہے، ان کو نارمل لینے کی ضرورت ہے. کسی بھی چیز پر ہائپر نہ ہو، کسی بھی چیز کو آؤٹ آف دس ورلڈ نہ سمجھے. بڑی سے بڑی غلطی تو ہوگی، انسان ہے ہم، ہمارے ساتھ دائم النسیان ہے، ہمیشہ بھولنے والے، غفلت ہے، غیر معصوم ہے. ولما کانت المعاصی، اور جب ہو گناہ، سبب سخط اللہ کی ناراضگی کا، علی العبد بندے پر، وانزال العقوبۃ بہ، اور اس پر سزا واقع کرنے کا. انزال مطلب اتارنے کا سزا کو اس پر. گناہ، یہ لائن بہت عام ہے. گناہ کس چیز کا سبب ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا اور سزا کا مستحق ہونے کا. اب میرے یہ کہنے کا مطلب یہ کہ غلطی تو ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں غلطیاں کرو، یہ اس کے لیے کوئی لائسنس نہیں دیا جا رہا کہ یہ تو ہوگی تو اس لیے کرتے چلے جاؤ. نہیں، ہمیشہ بچو، لیکن بچنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ غلطی کر کے پھر اس سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ غلطی، گناہ اللہ کی ناراضگی لانے کا سبب ہے اور سزا یا مصیبت نازل ہونے کا سبب ہے. اگر دوائے شافی کتاب آپ پڑھیں تو آپ اس میں 101 سے مراد لٹرلی 101 نہیں، محاورتاً بول رہی ہوں، 101 نقصان پڑیں گے گناہوں کے. گناہوں کے کیا کیا نتائج ہیں، کیا کیا مصیبتیں لاتے ہیں گناہ اپنے ساتھ. تو چونکہ گناہ
مصیبتیں لانے کا ذریعہ ہیں، سزا لانے کا ذریعہ، یعنی انسان کو خود بخود سزا ملنی شروع ہو جاتی. تو جب وہ سزا لانے کا ذریعہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بندے پہ بڑی رحمت کی ہے. لم یترک نہیں چھوڑا اللہ عز و جل نے عبادہ اپنے بندوں کو اسرن اسیر ہوتا ہے قیدی، للمعصیتی گناہ کا، یعنی یہ نہیں کہا کہ گرے ہو تو گرے ہی رہو، پھر ادھر ہی پڑے رہو، اٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. وعرضتاً اور نشانہ للحیرتی پریشانی کا، والقلق اور بے چینی کا، یعنی انسان کو بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ اب بھگتو. اچھا جب بچے سے غلطی ہوتی ہے اور وہ چوٹ کھاتا اور وہ رونے لگتا تو ماں کیا کہتی؟ اب مزہ چکھو. آئی نا سمجھ تمہیں اب کہ اب بھی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے. جب وہ کسی بندے کو گناہ کی وجہ سے مصیبت میں دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اچھا مزہ چکھو، بلکہ اس کو اس سے باہر نکلنے کا رستہ بتاتے ہیں کہ اب کیا کرو. اور وہ توبہ کا طریقہ ہے، یہی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو گناہ کا قیدی کا مطلب یہ کہ آپ جب کسی کے قیدی ہو جاتے ہیں وہ جو چاہے آپ سے سلوک کرے، تو گناہ بھی انسان کو قید کر لیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں لاتا ہے. اور پھر عرضتاً للحیرۃ والقلق، اور انسان کو بے یار و مددگار اور بے چین کر کے چھوڑ نہیں دیا. بل انعم علیہم بنعمت عظمی، بلکہ انعام کیا ان پر ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ، عظمی بڑی عظیم سے. ومن علیہم اور احسان کیا ان پر بمنت کبریٰ ایک بہت بڑے احسان کے ساتھ، بہت بڑی نعمت اور احسان کے ساتھ ان پر انعام کیا ہے اللہ نے بندوں پر. وہیا اور وہ ہے ان فتح لہم باب التوبۃ والانابہ، کہ کھول دیا ان کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ. اچھا گر گئے اٹھ جاؤ، غلط راستے پہ چل پڑے واپس آؤ، صحیح راستے پہ چلو، کیونکہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے نا ہمیں. اس سفر میں ہمیں صراط مستقیم پہ چلیں گے تو صحیح منزل پہ پہنچیں گے، اور اگر صراط مستقیم پہ نہیں چلیں گے تو مصیبت کا شکار ہوں گے. تو جب انسان غلطی کرتا ہے تو گویا وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ پڑتا ہے. آپ خود سوچئے کہ اندھیری رات ہو اور آپ اپنے گھر کا راستہ بھول کے کسی اور گلی میں مڑ جائیں تو کیفیت کیا ہوگی دل کی؟ تو ہمارا گھر کیا ہے؟ کہاں ہے گھر؟ کون سا گھر؟ جنت. مومن کا گھر جنت ہے. تو غلط کام کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، کھو دیتا ہے. تو خود سوچیں کہ جو شخص اپنے گھر کا راستہ کھو دے پھر اس کے لیے نجات کس میں ہے؟ کہ وہ واپس لوٹے، پلٹے اور صحیح راستے پہ چل کے صحیح اپنے مقام پہ پہنچے. تو گناہ کیا ہے؟ دراصل گھر کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ پڑ جانا، غلط ٹرننگ لے لینا. تو کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے وہ اس راستے کو چھوڑ کر گناہ کے، نافرمانی کے، ظلم کے، زیادتی کے، غفلت کے اس راستے کو چھوڑ کے واپس آ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اصلی راستے پہ چلنے لگتے ہیں، ٹریک پر آ جاتے ہیں. یہ ہے گناہ کے بعد توبہ کا طریقہ. یہ نہیں کہ انسان غلط راستے پہ چلتا رہے اور ساتھ زبان سے بس کہتا رہے توبہ توبہ توبہ. نہیں، غلط راستہ چھوڑنا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو چھوڑنا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے پسند کی ہیں ان کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ولولا ان وفق اللہ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ توفیق دیتا اللہ عبادہ اپنے بندوں کو الی التوبۃ توبہ کی، وانعم علیہم بقبولها اور انعام کرتا ان پر اس کی قبولیت کے ساتھ، یعنی اگر اللہ بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور اس کو قبول کر کے ان پر انعام نہ فرماتا، لوقع البتہ پڑ جاتے العباد بندے فی حرج شدید حرج نقصان میں، تنگی میں. حرج تنگی کو کہتے ہیں نا، ضیقا حرجا، بہت تنگی میں پڑ جاتے، بڑی مشکل میں پڑ جاتے. واصابہم الیأس اور پہنچتی ان کو نا امیدی، مایوسی لاحق ہو جاتی، من المغفرت بخشش سے. وقصرت اور قاصر رہ جاتی، ہممہم ان کی ہمتیں، ان طلب القرب قرب طلب کرنے سے، من ربہم اپنے رب کا. ان پہ مایوسی چھا جاتی، ہم تو ہیں ہی برے. دیکھیے اب بھی جو لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں، سیلف اسٹیم کا مطلب پتہ ہے نا،
یعنی اپنے بارے میں سوچنا کہ میں کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ہوتے ہوئے، ذہانت ہوتے ہوئے، عقل ہوتے ہوئے، سمجھ ہوتے ہوئے، آنکھیں ہوتے ہوئے، زبان ہوتے ہوئے، کان ہوتے ہوئے، ہاتھ ہوتے ہوئے، جسمانی طاقت اور جوانی ہوتے ہوئے، ساری اپرچونٹیز ہوتے ہوئے، یہ سوچتے رہنا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ. تو جو لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میں تو اس کے قریب ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مجھے معافی نہیں کرے گا. کئی لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں نا میری معافی نہیں ہونے کی. کیسے بھائی؟ آپ کو کس نے بتا دیا نہیں ہونے کی؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں معاف ہو سکتے؟ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کیا آپ نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ پڑھی ہے؟ اس کا مطلب آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، یقین ہے اس پر، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری معافی نہیں ہونی؟ سب کی ہوگی، بس معافی مانگنے والے بنے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں. آپ یہ نہیں کہتے تم تو بھولے ہوئے، آپ تو گھر پہنچ کے بھولے ہوئے کہاں سے؟ وَقَصَرَتْ هِمَمُهُمْ عَنْ طَلَبِ الْقُرْبِ مِنْ رَبِّهِمْ، تو رب کا قرب نہیں پھر وہ پا سکتے ایسے لوگ، ان کی ہمتیں کم ہو جائیں. وَانْقَطَعَ رَجَاؤُهُمْ، اور کٹ جائے ان کی امید، مِنَ الْعَفْوِ درگزر سے، وَالصَّفْحِ معافی سے اور درگزر سے، وَالْمُسَامَحَةِ اور نرمی سے. اس کا معنی بھی درگزر ہی ہوتا ہے، سینونیمز ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یعنی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی ہمتیں قاصر رہ جاتی اور عفو درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی. مطلب کیا ہے کہ پھر ان کے دل میں بالکل اس بات کا یقین ہی نہیں رہتا کہ ان کی معافی ہو سکتی. تو کیا سیکھا ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پر امید رہنے کی. لکھ لیجیے یہاں کے کونے پر. یعنی توبہ کے انعامات کیا ہیں کہ انسان کو امید دلاتی ہے. توبہ انسان کو کھڑے ہونے کی جرأت دیتی ہے، زندگی کا سفر چلنے کی. دیکھیے جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا سوچتے ہیں؟ میں زندگی میں ناکام ہی ہوں، میں کچھ کام نہیں کر سکتی، کچھ کامیاب نہیں ہو سکتی، میں اپنا کوئی گول اچیو نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوں. ہر غلط چیز اپنے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. ان سب مسئلوں کا علاج کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ توبہ کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے. جو ہو چکا سو ہو چکا، ماضی کا چیپٹر کلوز کرے، مستقبل کے اپرچونٹیز کو اویل کرے. بہت اپرچونٹیز ہیں ہمارے آس پاس. ریگریٹس کو چھوڑے اور اپنے رب کی طرف دوڑ کر آئے. کوئی کچھ کہے گا آپ میں سے؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور یہ معاف نہیں ہو سکتا اور میں شرمندہ ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم ڈرتے اور اللہ کے سامنے نہیں جاتے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا گناہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ میرے مغفرت سے بڑا نہیں ہو سکتا. بالکل. یعنی حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو میں اتنی ہی معافی کے ساتھ تمہارے پاس آؤں. یعنی اتنے گناہ لے کے اتنا بڑا ڈھیر، یعنی یہاں سے آسمان تک، آسمان بھر جائے. کوئی پہنچا آسمان تک؟ کتنا زیادہ فاصلہ ہے. یعنی اتنے بھی گناہ ہو جائیں اور پھر کوئی شخص اللہ کی طرف پلٹتا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس کے لیے بھی توبہ ہے، اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. اور دوسری بات استاذہ کہ اللہ خود مانگنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے. بالکل. اور جو دینے والا خود جب مانگنے کا ڈھنگ بتا دے تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ دے گا. اور ضرور اس نے کرائیٹیریا بھی بتا دی، اسٹینڈرڈ بتا دی، یہ کر کے آنا ہے، یہ لے کر آؤ تو سب ٹھیک ہے، یہ کرنسی چلے گی. تو ہماری توجہ اس پہ نہیں رہنی چاہیے کہ ہائے ہائے میں تو مایوس ہوں. نہیں، ڈپریشن نہیں، بلکہ کچھ کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا. جو کرنا ہے اس کی طرف توجہ ساری، اور خاص طور پر دعا شروع کر دیں. یہ جو دعائیں آخر میں ہے نا، اسی لیے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کہ ساتھ ہی علاج شروع ہو جائے. آپ کچھ بولیے. السلام علیکم سازا. وعلیکم السلام. بعض دفعہ ہم ایک غلطی کر دیتے ہیں اور دوسری یہ سوچ کے کر دیتے ہیں کوئی نہیں ہمارے تو بہت پہلے گناہ ہے تو ایک اور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ جب جیسے ہی کوئی غلطی ہو تو فوراً مجھ سے معافی مانگ لی جائے اور میں معاف کرنے والا ہوں.
ایک آبسٹیکل مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے کبھی کہ ہم امپرفیکٹ ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے. ہم ہیومن سٹینڈرڈس پہ اللہ تعالیٰ کو بھی جج کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہماری تھوڑی سی کیپیسٹی ہے معاف کرنے کی، تو شاید اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ کہے کہ بس ہو گئی ہے اب اور معاف نہیں کر سکتا. بالکل. جی آپ بولیے. السلام علیکم. جیسے کہ استاذ آپ نے کہا کہ ڈپریشن انزائٹی کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں ہر وقت کہ بھی ہم نے کیا کیا ہے، ماضی میں کیا ہے، یا ہم اپنے مستقبل کے بارے میں. مطلب ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے تو ہم لوگ توبہ کر لیں، بجائے کہ ہم پچھلی باتوں کو یاد کر کر کے تو ہم ڈپریشن کا شکار رہیں. ہم مطلب اس طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں. ہم سے وہ کہتے ہیں مشکل راستہ ہم نے خود اپنایا ہوا ہے، حالانکہ ہم آسان جو راستہ اس کو ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے. بالکل. اصل میں شیطان وہاں کھڑا ہے، وہ جانے نہیں دیتا، ہم اس کے گھیرے میں ہیں. سر میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم جو ایڈلٹس ہوتے ہیں نا، ہماری شاید گناہوں کی وجہ سے ہی نا ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان نا ایک بیریئر ہوتا ہے. Yes. اور ہماری وہی جیسے بھی بات ہوئی کہ ہم اپنے ہیومن سٹینڈرڈز پہ اللہ تعالیٰ کی کیپیسٹیز کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ابھی جتنی یہ ساری بات ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا حلم ہے نا اس میں کہ وہ مطلب یعنی اس کی کھلے ہوئے ہیں اور جنت بھی وسیع ہے، اور توبہ کے طریقے بھی سکھا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہا ہے. ذرا ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. ابھی جب ہم نے عقیدہ پڑھا اور اس میں یہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب جنت بھرے گی نہیں، اس میں بہت جگہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر اینڈ میں اپنی مٹھی بھریں گے اور لوگوں کو باہر نکال دیں گے. تو وین آئی شیئر دس ود عبداللہ نا، تو ہی سیڈ کہ ماما پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارے لوگ باہر نکل آئیں گے. تو میں نے کہا نہیں. اور اب استاذ آپ دیکھیں ہماری جو لرننگ ہے اس کے بیسس پہ میں نے کہا نہیں، اس میں رہ جائیں گے نا. کہتا کون رہ جائے گا؟ میں نے کہا شیطان تو کم از کم رہ جائے گا نا، فرعون تو رہ جائے گا نا، اور اس طرح کے 2-4 نام لیے نا. کہتا ماما اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو معاف کر سکتے ہیں نا. تو میں نے کہا ہاں معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ شیطان کو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ مردود ہے. اب میں اپنی نالج کے بیس پہ بول رہی ہوں اور وہ اپنے یقین کے بیس پہ بول رہا تھا. کہتا نہیں وہ معاف کر سکتے ہیں، اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ معاف کر سکتے ہیں. میں نے کہا لیکن وہ معافی نہیں مانگے گا نا، اس کو یعنی اس کے لیے ایک سیٹ ہو چکی ہے چیز. تو کہتا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ شیطان اللہ سے معافی مانگے. اصل بات یقین کی ہے. اس ٹاپک پہ باتیں ہوتی رہیں گی آگے بھی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.